बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हों। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक मुझे ख़बर शामिल करनी है, और वो है OIC से मुतल्लिक़। OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। OIC को अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दूसरी बड़ी आलमी तंजीम समझा जाता है, और इस्लामी ताउन की आलमी तंजीम का क़याम जो है वो 1969 में हुआ, और पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई वो 1970 में जद्दा में हुई। तो एक बार फिर बता दूं कि OIC वज़राए ख़ारजा का इजलास 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। आते हैं आज के मौजू की जानिब। आज का जो हमारा मौजू है वो आज के दिन से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ज़ाहिर बात है, आज जुम्मा तो है ही है। जुम्मतुल मुबारक के साथ साथ आज 14 शाबान भी है। 14 और 15 शाबान की दरमियानी शब को शब बारात के नाम से हम जानते हैं, और ये एक माफ़ी मांगने की रात है, मग़फ़रत की रात है, कुफ़ारे की रात है। तो आज इस बड़ी रात के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इसको हम मुसलमानों का बुनियादी तौर पे इस रात से मुतल्लिक़ अक़ीदा क्या है, और किस तरह हम अपने लिए इस रात को एक बख्शिश की रात बना सकते हैं, और इस रात का असल में मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगियों पे किस तरह ये असरअंदाज हो सकती है, इस बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मैं अभी वक्त हुआ है कि मैं आपको जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा सकूं। मेरे साथ जो आज इस्लामिक स्कॉलर हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए, आप एक माशाल्लाह बड़े एक सीनियर इस्लामिक स्कॉलर हैं, और मेरे लिए उस्तादों की हैसियत भी रखते हैं। जनाब मुफ्ती नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब, आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का एहसान अज़ीम है, खैरियत से हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई मुझे आपको काफ़ी दिनों बाद अपने प्रोग्राम में देख के, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे और इसी तरह सलामत रखे। आपसे बहुत सारी मुफीद बातें हमने आज जाननी है। मेरे साथ जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप भी माशाल्लाह क्या ख़ूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, और आपसे हम आज के इस खूबसूरत सब्जेक्ट के हवाले से, टॉपिक के हवाले से हम आज दुआया कलाम भी सुनेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हारिस कमाल साहब, आप नात ख़्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे हैं हारिस? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हारिस, इससे पहले कि हमारे पास कोई दुआया कलाम शामिल करने का वक्त कम पड़ जाए, तो क्यों ना हम दुआया कलाम शुरू करें और फिर हम असल मौजू की तरफ आएँ और नवाब नफ़ीस क़दूसी साहब से आज के मौजू से मुतल्लिक़ बात करें। बिस्मिल्लाह। गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, गुनाहों की आदत छुड़ा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। जो तुझको, जो तेरे नबी को पसंद है, मेरे मौला ठिकाना है जन्नत मेरा, मेरे मौला मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ मौला, मौला तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ, तो ऐबों को मेरे
چھپا میرے مولا مجھے نیک انسان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور نیوز کیفے میں آج جمعہ کے روز ہم بات کر رہے ہیں افضل ترین رات کے حوالے سے، شب برات کے حوالے سے. اور وقفے سے پہلے جیسا کہ میں نے تعارف کروایا تھا، میرے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، جن سے آج ہم نے اس موضوع کے حوالے سے بات کرنا ہے. اور انہی کے ساتھ موجود تھے حارث کمال، جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک دعائیہ کلام جو ہے وہ پڑھا اور ہمارے پروگرام کے آغاز میں اتنا پیارا کلام جو ہے وہ شامل کیا. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ ابھی ہمیں جو دوسرے نعت خواں ہیں انہوں نے جوائن کیا ہے. آپ ہیں جناب سید ریحان قادری. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ. آپ کو بھی جمعہ رمضان آ گیا نا، بس آپ لوگوں کی بھی زیارتیں ہوتی رہیں گی ابھی ماشاء اللہ. اوکے، تو آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو شب بارات ہے، شب برات مطلب 14 اور 15 شعبان کی درمیانی شب، آج کی جو شب ہے، یہ کس طرح افضل ترین رات جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل شیء حکیم. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کے 25ویں پارے کی 44ویں سورت کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے. حامیم، یہ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کوڈ ورڈز. یہ 9 ہے پورے قرآن میں. سرکار دو عالم صلی اللہ اور رسول اللہ کے درمیان خفیہ بات ہے، جس کو اللہ نے حکم دیا. رسول اللہ جانتے ہیں کیونکہ وہ صاحب کتاب ہیں، ان کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر امتی اس کو جانے کہ یہ خفیہ کیا ہے. جس طرح آپ کے فورسز میں جو کوڈ ہوتے ہیں خفیہ، وہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کا وہ شعبہ یا جن کو انسٹرکشن دیا جا رہا ہو. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی کسی نے بھی نہیں کی، اور اگر کوئی کرتا ہے اس کی تشریح یا تفسیر تو وہ اس کی اپنی ذاتی رائے ہے. اس کو من وانا آپ تسلیم بھی نہیں کر سکتے ایز اٹ از. ٹھیک ہے. ہاں میم سے مراد یہ کہہ دیا کہ ہاں سے مراد ہے حی، اور میم سے مراد ہے قیوم. حی القیوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اب یہ کیا ہے، یہ جملہ پورا کہ پورا جو میں نے تلاوت کیا یہ مقسوم ہے، یعنی قسم کی جا رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، نور والی کتاب کی، عظمت والی کتاب کی، کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. اور ہم انا کنا منذرین، ہم کہہ لیجیے کہ بر وقت اطلاع کرنے والے ہیں یا خبردار کرنے والے ہیں یا ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل شیء حکیم، اس رات کے اندر بڑے حکمت والے کام سر انجام دیے جاتے ہیں. یہ ترجمہ ہو گیا سر. اب یہاں پر مفسرین نے کرام کی 2 رائے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے حضرت قتادہ اور ان کا گروپ کہتا ہے کہ اس سے مراد شب قدر یعنی رمضان شریف کی رات ہے، جس میں قرآن مجید فرقان حمید طاق رات میں نازل ہوا. ایک طبقہ تو یہ ہے. دوسرا حضرت اکرمہ، دوسرے صحابہ مفسرین صحابہ حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ رات شب بارات کی رات ہے. بارات کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، چھٹکارے کی رات، آزادی کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات، مغفرت کی رات. اللہ مغفرت فرماتا ہے. اب پہلی بات تو یہ ہوئی کہ جو میں نے حضرت قتادہ سے مطابق گفتگو کی تو یہ یاد رکھیے کہ پہلا قول صحیح ہے، کیونکہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ شب قدر میں ہے اور طاق رات میں. بالکل صحیح ہے. دوسرے نمبر پر آئیے آپ. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے تو یہ کہا ہے، تو پہلا قول صحیح ہے. دوسرے قول کے اندر یہ صحیح قول یوں نہیں ہے کہ صحابہ تمام کہہ لیجیے، صحابہ، مفسرین، محدثین، محققین، یہ تمام صحابہ
اور تمام حضرات کی رائے کے مطابق یہ شب، آج کی شب لیلۃ القدر کے بعد سب سے بڑی شب ہے۔ اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا تو آج کی یہ جو شب ہے اس کو کس طرح منایا جاتا رہا ہے؟ جتنے میں محدثین ہیں، میں وہی عرض ہاں، کروں جی، بھائی وہی تو اب ایک چیز ہے کہ یہ سب سے اس کا شب قدر کے بعد سب سے بڑی عظیم رات ہے، شب ہے، ٹھیک، اور اس کی عظمت جو ہے احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں ٹھیک ہے۔ ہے۔ تو جو بات قرآن سے ثابت نہ ہو تو دوسرا فیکٹر پھر آپ کے لیے ایمان کا کیا ہے، یعنی اسلام کیا ہے؟ پورا قرآن، حدیث اور صحابہ کے افعال، یہ پوری شریعت مطہرہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے آپ کے لیے حدیث حجت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ کے اس کا کلیجے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا جو تشریحات ہیں، جو بتانا ہے، جو گفتگو ہے، جو فرمان ہے، وہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ ٹھیک تو ہے۔ یہ شب یہ ہے۔ اب کیا ہے اس شب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم کی شب جب آئے تو اس میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور دن میں روزہ رکھو، مڈ کے اندر یعنی 15 ہو جائے گی جیسے ہی سورج غروب ہوگا۔ اب کیا ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس شب میں جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف آور ہوتا ہے، اور فرشتے آواز لگا لگا کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کوئی بیمار کہ اس کو شفا دی جائے، ہے کوئی رحمتوں کا طلبگار کہ اس کو رحمتیں اس پر نازل کی جائے، روزی اس پر نازل کی جائے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کروں، یہ کام ہر روز تہجد کے وقت میں ہوتا ہے۔ اچھا یہ کام ہر روز ہوتا ہے تہجد کے وقت میں، جو تیسرا پہر چوتھا پہر ہوتا ہے اس میں جا کر، یعنی دن کے بھی 4 پہر ہوتے ہیں، رات کے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر اٹھ کے پھر اللہ والے اور تمام نبی کے گھرانے والے عبادت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن بعض وقت، بعض دن کو، بعض رات کو کسی نہ کسی ایونٹ کی وجہ سے، کسی نہ کسی عظمت کی وجہ سے ایک عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، وہ شب بڑی عظیم ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے شب قدر۔ جی جی۔ تو جب وہ قرآن مجید نزول کی رات اتنی افضل ہے تو جس پر نازل ہوا ان کی پیدائش کی رات کتنی افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا دیکھیں، اس سے پہلے کہ وقفہ آ جائے، آپ نے کہا کہ یہ مانگنے کی رات ہے، جی، ٹھیک ہے، یہ قبولیت کی رات ہے، جی، دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ آپ مغفرت مانگیں، آپ شفا مانگیں، آپ جو آپ مانگنا چاہتے ہیں رب آپ کی بات سن رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ جی، تو جو مطلب سب سے زیادہ افضل کیا ہے، کس طرح مانگنا چاہیے؟ ہم تو ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہر وقت مانگتے ہیں، آج کی رات جس طرح مختلف مطلب منفرد ہے، اس طرح ہماری دعا کس طرح منفرد ہونی چاہیے؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور کرم فرمانے والا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کے اندر بہت سارے حضرات، اب میں آپ کے توسط سے چینل پہ بول رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس رات جو نوافل پڑھتے ہیں وہ ان کے لیے وہ نوافل زیادہ افضل ہیں جن کی کوئی پیچھے نمازیں باقی نہیں ہیں۔ اچھا، جو مطلب ہاں، جن کی جو نمازی فرائض ہیں اور واجبات باقی ہیں ان کے لیے بہترین فارمولہ ہے کہ اس رات میں کھڑے ہو کر فرض نمازوں کو باقاعدہ اپنے سر سے اتاریں تاکہ باقاعدہ مغفرت کا ذریعہ ان کے لیے بنے، کیونکہ سب سے پہلے افضل کیا ہے؟ فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر نوافل ہے۔ یہ جو قضاء نمازیں بھی قضاء عمری جن کو کہتے ہیں، وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا، جو قضاء عمری ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کیجئے گا۔ ایک وقفہ آ چکا ہے اور وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو ہم اس سوال کے ساتھ ساتھ جو ہے سید ریحان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی اپنی خوبصورت آواز پروگرام میں شامل کریں۔ تو کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے، اب تک دیکھتے رہیے۔ ابھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔
پوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، اور مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہیں آئے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہیں تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، جزاکم اللہ خیر۔ سید ریحان بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں نے اپنا یوٹیوب کا ایک چینل بنایا ہے اچھا، سید ریحان انور آفیشیل کے نام سے، تو اس میں آپ کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اور دیکھنے والوں کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چلے ماشاءاللہ بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے، اور ناظرین سے درخواست ہے وہ بھی ان کے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور ان کی خوبصورت آواز کو وہاں بھی وہ سن سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا سر، کیونکہ پروگرام کے اس حصے کے یہ آخری لمحات شروع ہو گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ضروری جو چیزیں ہیں جو کم وقت میں ہم آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مطلب جو قضائے عمری ہے نا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کہاں سے ہے، اور وہ ہمارے لیے کتنی لازم ہے، اور دوسرا اس کی عبادت کا طریقہ کار جو ہے، جو مفسرین اور محدثین جو وضاحت کرتے ہیں جس طرح آج کی رات کے حوالے سے، وہ بیان کیجیے۔
देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब से बंदा बालिग होता है, नमाज उसने छोड़ दी, उस पर बार आना शुरू हो गया, नेगेटिव चलना शुरू हो गया। नमाज से मुतालिक पूछा जाएगा, लिहाजा इसलिए तमाम लोग अपनी क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं जहाँ से वो याद है, और वो जैसे कि फ़राइज़ हैं और एक वाजिब, वो जो 3 रकत इशा के अंदर वितर कहते हैं, वो यानी 2 फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ 3 फ़र्ज़ 4 फ़र्ज़ 3 वितर, एक दिन पूरा हो गया। अब वो आज की रात के अंदर जिसकी क़ज़ाए उम्री बाकी है, नमाज़ें जिसने छोड़ी हैं, वो अगर ये करता है तो वो ज़्यादा अफजल है, बेहतर है, क्योंकि वो गिरफ्त से छूटेगा, अल्लाह की पकड़ से छूटेगा। नफल करेंगे सवाब है, न करेंगे तो कोई अजाब नहीं है, गिरफ्त नहीं है। पहली बात तो ये है। लिहाजा गिरफ्त किस पर है, पकड़ किस पर है, फ़र्ज पर है और वाजिबात पर है। ठीक है। जब तक कि किसी ने रोज़ा छोड़ दिया है, सही, अगर सही, किसी सही। का रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा बाकी है, वो रमज़ान शरीफ का रोज़ा रख ले, रोज़े से तो रह रहा है ना, वो ऑटोमेटिक, वो फर्ज है, क्योंकि अगले महीने से रमज़ान शुरू है। तो ये तमाम चीज़ें आ गई। अब आ जाइए इस तरफ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा महीना, इसमें कसरत से रसूलुल्लाह इबादत फरमाया करते थे, रोज़े रखते थे, और ये महीना रसूलुल्लाह ने अफजल बताया कि मेरा महीना है, तो इसके अंदर अहले बैत अतहार में से रसूलुल्लाह के घराने में लोगों की विलादतें हुई हैं, मिलाद हैं इसमें। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का भी है इसके अंदर। वो मेरी तो दुआ ये है कि अब तो वो आ जाए, क्योंकि जितनी बेरारवी फैली है, इस सब का खात्मा ही हो जाए। एक तरफ हो दूध का दूध, पानी का पानी, के कौन हक है और कौन नाहक है, हाँ, उनका ज़हूर हो जाना चाहिए, बस हो जाना चाहिए। मेरी तो दुआ ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिर्फ चंद सेकंड है हमारे पास में, फिर आपसे रकतों के हवाले से अगर इबादत के बारे में आप बताएं तो वो आज के लिए क्या आज के लिए लोग अफजल तरीन लोग ये जो करते हैं कि मगरिब के बाद 8 रकतें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, 2 ताहियतुल वुज़ू है, और 2-2 करके 6 रकतें और पढ़ते हैं। उसके अंदर दराजी उम्र की है और रोज़गार की तलाबी, ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला कबूल करने वाला, बाकी तो पूरी शब है उसकी। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में जुमेरात और जुमे के रोज़ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं एक बहुत ही अहम मेहमान, जिनको आप जानते हैं, वो हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ एक मुल्क के पसंद किए जाने वाले काबिल इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह, आपको सबसे पहले जुमा की मुबारक, और दूसरा शब बारात की भी एडवांस में मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, वैसे तो हमने कल वादा किया था अपने नाजरीन के साथ कि हम आते साथ सवालात शामिल करेंगे जो कल के पेंडिंग हैं, हम डेफिनेटली उन्हें अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मगर कुछ बहुत ज़रूरी सवालात हैं शब बारात से मुतल्लिक़, मैं चाहता हूं कि उनको प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। सर, सबसे पहले तो शब बारात के हवाले से क़ज़ाए उम्री का क्या तसव्वुर है, इस पर रोशनी डालिए, और इबादात के हवाले से भी हमने बात करनी है। और एक चीज़, वो जो जिनके वालिदैन, जिनके अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी दर्जात की बुलंदी के हवाले से और आज की रात का क्या लिंक है, ज़रा इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सैलानी वेलफेयर की तरफ से आज रात यानी शब बारात में रात को 9:30 रात को 2 बजे तक अमीर हमजा मस्जिद, जो कि नवाज़ाबाद की पहली चौरंगी वाक़ है, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला नवाफिल और औराद वज़ाइफ और ज़िक्र और दुआ का सिलसिला होगा। तो मैं अहले कराची से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर वो इसमें शिरकत करें, नवाज़ाबाद की पहली चौरंगी पर अमीर हमजा मस्जिद में। और दुनिया भर के जो सामीन हैं, नाज़रीन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो फेसबुक पर हमारे साथ शामिल हो जाए रात को 9:30 बजे के बाद से। ठीक, आपने क़ज़ा उम्री की बात की। देखिए, बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं कि जो माफ़ी मांगने से ख़त्म नहीं होते, जैसे रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये माफ़ी मांगने से इसका मसला नहीं होता, अदा भी करना होता है। ठीक है। तो इस रात में पूरी रात लोग इबादत करते हैं, करना चाहिए। हमारी भी कोशिश होती है कि इस रात हम एक लम्हे के लिए भी न सोएं। अब ये कि बंदा इस रात में जो इबादत करे वो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाता है, मगर ये कि अगर कहे कि भाई बंदा मैं क्या क्या करूं,
تو اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے نماز شروع کی ابھی، آج ہماری عمر ہے 25 سال اور ہم پر نماز ہو گئی تھی 15 سال پہلے، تو 10 سال کی نماز قضا، تو ہمیں اس رات میں اپنی قضاء عمری پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. ٹھیک ہے. قضاء عمری میں یہ ہوتا ہے کہ صرف فرض پڑھنے اور وتر پڑھنا ہوتا ہے پورے دن میں، باقی حرکتیں نہیں پڑھنی ہوتی. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سبحان ربی العظیم کی جگہ ایک مرتبہ، سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ. ٹھیک ہے. اس طرح پھر تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پوری نہیں پڑھنی ہوتی، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر رکوع میں چلا جائے، یعنی اس کو شارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ یہ بوجھ اتارنا ضروری ہے، یہ بوجھ اتارنا ضروری ہے. اور اگر اس رات کو اس رات کتنی رکعتوں میں پڑھنا ہوتا ہے یہ؟ پوری رات پڑھتا رہے نا. جو 10 سال کی رکعت ہے، 10 سال کی ہے نا، کسی کی 5 سال کی ہے، کسی کی 1 سال کی، کسی کی 1 دن کی ہے، کسی کی 25 سال کی ہے. شروع تو کر دے. اس قضاء کی کتابیں آتی ہے قضاء عمری کی، آپ فیضان مدینہ پر آپ چلے جائیں، وہاں پر آپ کو قضاء عمری کا طریقہ کی کتاب مل جائے گی 10-15 روپے کی. ٹھیک ہے. مکتب المدینہ جہاں جہاں موجود ہے، پورے پاکستان موجود ہیں مکتب المدینہ دعوت اسلامی کے، وہاں وہ قضاء عمری کی کتاب مل جائے گی، آپ پڑھ لو سمجھ لیں. لیکن قضاء عمری ادا کرے لازمی ہے. جس کے روزے قضا ہو گئے وہ نفل روزے نہ رکھے، یہ رکھے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ نفل روزے نہ رکھے بلکہ یہ رکھے قضاء کے روزے رکھے. نفل نماز نہ پڑھے، بھلے وہ اشراق، چاش، اوابین، تہجد نہ پڑھے، اس کی جگہ یہ پڑھ لے. صحیح. کیونکہ یہ فرض ہیں. تو اور یہ ادا کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. ادا کرتے کرتے اگر موت بھی آ گئی اور نیت تھی کہ ادا کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ بغیر بھی ادا کیے اس گناہ کو معاف کر سکتا ہے اس کے اختیار میں. اچھا سر، یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے فرض کریں کہ فجر کی نماز اگر زندگی میں کئی سال سے قضا ہوئی ہے کسی کی، تو وہ ایک دفعہ صرف فرض رکعتیں پڑھ کے وہ ساری وہ ادا ہو جائیں گی؟ نہیں، وہ جیسے کہ اس پر 1000 فرض کی نماز، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میری زندگی پہلی 2 رکعت نماز فجر فرض قضا، زندگی پہلی جس کو یاد نہیں ہے زیادہ ہے، تو میری مطلب کہ 1000 والی، پھر 999 والی، پھر 998 والی، یہ سب ادا کرنی پڑیں گی. سب یہ لاکھوں رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، لاکھوں رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، لاکھوں رکعتیں، ہزاروں نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اچھا وہ ہمارے ناظرین جن کے والدین، جن کے بزرگ، جن کے احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے شب برات کتنی بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں آپ بقی شریف گئے، قبرستان گئے، تو قبرستان جانا اس رات کو سنت ہے. اور اس رات میں خاص کر کے جو ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے محرومین منتظر ہوتے ہیں، ویسے تو ساری زندگی منتظر ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ایثار ثواب کرے، تو قبرستان جائیں اور ایثار ثواب کریں. قبرستان کا ادب بولو کہ بعض اوقات اس رات میں لوگ جو ہے نا چراغ جلاتے ہیں قبرستان میں. قبر کے پاس آگ جلانا بہت گناہ ہے. قبر کے پاس تو اگر بن سکے تو اگربتی نہ جلائیں، دور رکھیں جلائیں، لیکن آگ تو بدرجہ اور بلا ہے. جائیں اور مغفرت تو ساری زندگی مانگنی چاہیے، آج بدرجہ اولا مانگنی چاہیے. اور آج ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے قبرستان جائیں، مگر قبرستان کا ادب رکھیں. کسی قبر میں پاؤں رکھنا، کسی قبر پر بیٹھ جانا، یہ سخت گناہ کبیرہ ہے. کسی قبر پر پاؤں رکھنا، کسی قبر پر بیٹھ جانا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے. یہاں تک کہ میں اپنے والدین قبر پر جو ہے، میری والدین قبر دور سے نظر آتی ہے، میں قبروں کو پھلانگتے اس لیے نہیں جاتا کہ اس میں اتنا ڈر لگتا ہے کہ کسی قبر میں پاؤں نہ پڑ جائے، یا بعض اوقات قبروں کو سیدھا کر کے جو راستہ بنا دیا جاتا ہے. تو فتح رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قبرستان میں ایسے راستے بنا دیے گئے ہوں کہ پہلے قبر ہو اور بعد میں انہوں نے اس کو سیدھا کر دیا ہو، تو اب پتہ چل گیا تو اس راستے میں چلنا حرام ہے، حرام. اچھا، اتنا سخت حکم ہے. اتنا کیونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ خلاصہ حدیث کہ میں قبر میں پاؤں رکھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں آگ پہ پاؤں رکھ دوں، میں تلوار پہ پاؤں رکھ دوں. تو یہ قبرستان جائیں، مستحب ہے، ثواب ہے، بہت اچھا ہے. مگر قبرستان میں اگر آپ کی والدین قبر ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں بہت ہی آسانی جا سکتے ہیں، راستے میں قبر کے پاؤں پر نہیں رکھنا پڑ رہا، یا پہلے یہاں قبریں نہیں تھیں، تو ایسی ہزاروں جگہیں جہاں پہلے قبریں نہیں تھیں، راستے بنے ہوئے. تو لیکن جس قبرستان میرے والد صاحب دفن ہے، بیوہ شاہ قبرستان جو کراچی کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اس میں تو رجانے ہزاروں لاکھوں قبریں جو نا ڈھاک کر سیدھے راستے بنے ہوئے ایسے لگتا ہے. ایسے ہی ایون یہ کراچی میں طارق روڈ والا جو قبرستان ہے، یہ بھی بہت بزی تو ہے، پتہ نہیں. لیکن ویسے یہ کہ بعض قبرستان ایسے ہوں گے
اور بعض ایسے نہیں بھی ہوں گے. اچھا میوت شاہ میں بھی بعض ایسی کمیونٹی کا قبرستان ہے کہ جنہوں نے پہلے آج سے 50-100 سال پہلے انہوں نے اوپر اتنی جگہ اور انہوں نے اس کو اسی طریقے سے کر دیا, تو وہاں میں باقاعدہ سڑک بنی ہوئی ہے. بالکل صحیح. اچھا ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے پہلے میں ایک خبر شامل کرتا چلوں. سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ دوستوں کے جو سوالات ہیں جو کل کے دن کے وہ پینڈنگ وہ شامل کیے جائیں گے, اور مزید سوالات ہم تک پہنچنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا. OIC اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی عالمی تنظیم سمجھی جاتی ہے. اسلامی تعاون کی عالمی تنظیم کا قیام دسمبر 1969 کو عمل میں آیا, اور OIC کا جو پہلا وزرائے خارجہ کا جو اجلاس تھا وہ 1970 میں جدہ میں ہوا. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ. وقفے سے جیسے ہی واپس آئیں گے تو آپ کے جو سوالات ہیں ہمارے پاس موجود ان کے جواب کی طرف بڑھیں گے. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس. نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں. آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں. آپ سے استخارہ اور روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری نشست رہتی ہے, تو آپ دوستوں کے جو سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کو ہم شامل کریں گے. کچھ سوالات ہمارے پاس کل کے بھی باقی ہیں جو ہم شامل نہیں کر سکے تھے, تو وہاں سے ہم اپنے پروگرام کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. کوئٹہ سے ہمیں اظہرا صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی صاحبزادی کی شادی ہوئی تھی اپنے کزن کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو سب کچھ بہت اچھا تھا, بڑے اچھے انداز سے شادی ہوئی, سب ٹھیک تھا. پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ یہ ختم ہو گئی شادی. تو اب یہ جاننا چاہتی ہیں کہ ان کا استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کسی نے کچھ کروایا تھا جو ہم اس انجام کو پہنچے. استخارہ کا جواب تو یہ کہ کسی نے کچھ نہیں کروایا تھا. جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرے, اور آئندہ کے لیے جو ہمارا اس مہینے کا نصاب ہے ماہ اس کا کیا کہتے ہیں شعبان کا, وہ ادا کرے, پڑھے, انشاءاللہ شادی ہو جائے گی. اللہ کرے گا اچھی جگہ پر. ہر نماز کا 100 مرتبہ پڑھنا ہے, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, اور پورے دن 5 تسبیح پڑھے درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور روزانہ پورے مہینے میں 3 روزے رکھے, ویسے بھی آج بھی کل بھی بہت سے لوگوں روزہ رکھا ہوا ہے, تو کل تو روزہ رکھتے ہی لوگ, تو 3 پورے روزہ کر لے, اللہ کی رحمت سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا پھر ہمیں رابطہ کرتی ہیں عائشہ صاحبہ حیدرآباد سے. انہوں نے کہا کہ ان کی 14 سال کی صاحبزادی ہیں, ان کی وجہ سے یہ کافی پریشان ہیں کیونکہ یہ بہت اچھی بچی تھیں, اچانک سے یہ بدل ہی گئی ہیں, نافرمانی کرتی ہیں, بات نہیں مانتی ہیں, اور یہ انہیں کیا ہو گیا, کیا کچھ اثرات ہیں ان کے اوپر؟ کوئی اثرات نہیں ہے. 319 مرتبہ یا قدوس ہو یا قدوس ہو یا قدوس, صبح شام 2 مرتبہ, 1 مرتبہ دن میں, کوئی میٹھی چیز پر, یہاں تک کہ چائے پر یا کوئی حلوہ یا کوئی دودھ پر دم کر کے یا قدوس 319 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے ان کو پلا دیا کرے, نرم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا پھر اسلام آباد سے ہما صاحبہ نے رابطہ کیا, یہ BCom کے پیپرز دے رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کامیابی کی دعا کریں. اللہ کی بارگاہ میں بہت دعا ہے, یا سمیع ہو یا مجیب ہو, 100 مرتبہ نماز پر پڑھے, اللہ سے دعا کرے, اللہ کرم بھی کرے گا, محنت بھی کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو ناظرین سن رہے ہیں آپ بھی ہما صاحبہ کے لیے دعا کر دیں جی کہ یہ کامیاب ہو جائیں. اچھا پھر مسز امجد صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کی 2 دفعہ شادی ہو چکی ہے, بدقسمتی سے دونوں دفعہ شادی ان کی ناکام ہوئی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شادی ہو جائے, تو آپ استخارہ کرتے ہیں کیا ابھی ان کی تیسری شادی ہو سکے گی؟ استخارے میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شادی کریں, اللہ کرے گا ضرور ہو جائے گی. کراچی میں رہتے ہیں, ہم سے رشتے کا وظیفہ منگوا لیں, آپ پڑھیں بھائی کے لیے, ثواب کی نیت سے. آج کی رات بہت بڑی رات ہے, پوری رات عبادت کرنے کی رات ہے, مانگنے کی رات, بلکہ عصر سے شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں سیلانی میں سلسلہ عصر سے شروع ہے, عصر مغرب عشاء 3 نماز ایک ساتھ ہی ہوں گی, سمجھے. اور یہ پوری کراچی میں ایسا ہوتا ہے, پاکستان بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ عصر سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں. عصر کی نماز بھی مغرب میں عشاء 3 نماز ایک ساتھ ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا پھر ہمیں اٹک سے رابطہ کیا رضیہ صاحبہ نے. ان کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور آپ سے بھی درخواست کیا ان کے اصال ثواب کے لیے. جی دیکھیں, اصال ثواب کے لیے تو بہت چیزیں. ایک چیز یہ کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر اصال ثواب کیا جائے. مردوں کو چاہیے کہ وہ قبرستان جا کر کم از کم 1 مرتبہ سورہ یاسین, اور نہ پڑھ سکتے تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اصال ثواب کریں. بقیہ کنواں کھدوا دیں,
درخت لگوا دیں, مسجد بنا دیں, مدرسے بنا دیں, سڑک بنا دیں, مستقبل خانے بنا دیں, جو کچھ کر سکتے کرا دیں. کسی مسجد میں پنکھے لگا دیں, کسی مسجد کا وضو خانہ بنا دیں, کسی مسجد میں دریا بچھا دیں. مطلب جتنی آپ کی ہمت ہے, جتنی استطاعت ہے وہ کریں. ابھی رمضان آ رہا ہے, ان کے نام سے افطار کروائیں, کسی کو روزہ رکھوائیں. کو روزہ رکھا ہے, افطار کا سب شامل ہے. اچھا ایک چیز اور, 70,000 دفعہ کلمہ طیبہ کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بتایا. اگر کسی بزرگ کے لیے ہم نے کرنا ہو, کسی اپنے عزیز کے لیے, تو کیا سارے گھر والے یا سارے احباب مل کے پڑھ سکتے ہیں, صرف ایک کو پڑھنا؟ نہیں, دیکھیں یہ تصویر نا, ایسی تصویر 700 تصویر پڑھنی ہے ایسی سودانے کی. ایک ہی شخص کو پڑھنی ہے؟ نہیں, آپ بانٹنے 7 بھائی بہن 7 بھائی بہن کو بانٹ دیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر وہ زیادہ افراد بھائی بہنوں کو بانٹ دیں, چچا ماموں کو بانٹ دیں کہ 50 لے لے, کوئی 25 لے لے. جیسے قرآن شریف ہوتا ہے, ایک پارہ تو پڑھ دے, ایک تو پڑھ دے. قرآن شریف خود تو اکیلے پڑھ دے, قرآن خانی میں سب تو پڑھتے, بانٹ دیں بس. ٹھیک ہے. 700 تسبیح. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھ کر اس کا ثواب کر دیا جائے, تاکہ جو ہے اگر خدا نخواستہ وہ عذاب میں ہوں گے تو عذاب ختم ہو جائے گا, اور عذاب میں نہیں ہوں گے تو ان کے درجات بلند ہو جائیں گے. تو یہ بہترین تحفہ ہے جو اس کے لیے چلا گیا. بہت 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 بہترین, بہت بہترین. آگے بڑھتے ہیں. آج کے یہ تو تھا کل کا ہمارا ادھار جو ہم نے اتار دیا, اس کی ایک الگ ہی خوشی ہے ہمیں. اچھا پھر ہمیں آج کے جو ناظرین ہیں انہوں نے جو رابطہ کیا ہے, ان میں سے کراچی سے ہمیں ساجدہ صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے پوچھا کہ خواتین کا قبرستان جانا کیسا ہے, اسپیشلی آج کے دن. خواتین کو اللہ کے ولیوں کے مزارات پر قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے. خواتین گھر بیٹھ کر ہی اللہ کے ولیوں کو اصال ثواب کریں. خواتین صرف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جائیں بس, اور اس کے علاوہ کہیں بھی خواتین مزار پہ بھی نہ جائیں اور قبرستان میں نہ جائیں. گھر پہ بیٹھ کے سارے ولیوں کو اصال ثواب کریں. مردوں کو چاہیے جانا چاہیے مزارات اولیاء پر, جیسے ہم جاتے ہیں, لازمی جاتے ہیں, ہفتے میں تو لازمی جاتے ہیں. اچھا تو اگر کسی کوئی خاتون اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ بھی نہیں جا سکتی ہیں؟ وہ تو نہیں جا سکتی, اجازت تو نہیں ہے. جو مقاتی فکر اس کی اجازت ہے ان کی مرضی ہے. ہم اہل سنت کے لوگ جو ہے نا, بریلوی عقیدے کے لوگ, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اچھا ٹھیک ہے, اوکے. ہم آگے بڑھتے ہیں جی. شمائلہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر ہیں جن کا نام ہے عبد المجید, وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہیں, ان کے لیے دعا کیجئے اور وظیفہ بھی بتائیے کہ جس سے ان کی صحت بحال ہو سکے. آمین آمین, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بس ان کو جو ہے نا, یا حیو یا عظیمو, یا حیو یا عظیمو, یا حیو یا عظیمو 111 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز کے بعد پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں, جو جتنا پلا سکتے ہیں, کیونکہ پانی کم پلایا جاتا ہے گردوں کے مریض کو. دم بھی کریں اور مجھ سے پورا اس کا علاج منگوا لیں. سیلانی میں پھر سے کراچی سے کھولتی ہے جی لاہور سے. ہاں تو یہ مجھے خط لکھ دیں سیلانی الفر بادرآباد کراچی کے پتے پر, تو میں مکمل علاج بھجوا دوں گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک. عائشہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے والد اور بھائی بے روزگار ہیں, مالی مسائل کا ان لوگوں کو سامنا ہے, کچھ پڑھنے کو بتائیے. کچھ دیکھیں, آج کی رات تو سال کی اہم ترین راتوں میں سے رات ہے. ایک تو اس رات میں خود دعا مانگنی, بقیہ جو میں نے وظیفہ دیا اس مہینے کا وہ خاص قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اس سے رزق کھل جاتا ہے, اولاد مل جاتی ہے, زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. تو اسکرین پر یہ وظیفہ دکھائیے. میں کہوں گا ڈائریکٹر صاحب کو, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم, استغفر اللہ الحی القیوم. یہ ہر نماز کے صبح پڑھیں, پورے دن میں 5 تصویر پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. ثواب کی سارے کام کریں, ثواب بھی ملے گا اور کام بالکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ایک وقفے کا وقت ہے, مگر اس سے پہلے میں آپ چھوٹا سا ایک سوال ہے. روبینہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے رشتے جو ہیں وہ آتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں بنتی ہے. استخارے میں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہم نے استخارہ کیا تھا. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف, ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں. یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف, ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں. اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ لطیف ہے, باریک بین ہے, لطف و کرم کرنے والا ہے. ضرور آپ کی غیبی مدد ہوگی, آپ کا رشتہ ہو جائے گا, ضرور ہوگا انشاءاللہ. آمین. اور ایک وقفے کا وقت ہے دوستو. دوران وقفہ ہم پھر کچھ کالز شامل کریں گے. زیادہ کالز نہیں لیں گے کیونکہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم دعا جو ہے وہ تھوڑی سی اس کو زیادہ وقت دینا چاہیے. تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آپ دوستوں کے سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور پروگرام کے یہ آخری ہم حصے میں ہیں. تو یہاں پہ ہم کچھ سوالات شامل کریں گے اور پھر ہم چاہیں گے کہ کچھ
دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ آپ سے ہم اجازت بھی چاہیں تو سب سے پہلا سوال جو شامل کرنے والے ہیں ہم ابھی وہ ہے لاہور سے عمران خان صاحب کا. اچھا یہ کہتے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ کسی نے مجھ پہ کچھ کروایا ہوا ہے کیونکہ ان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے, ان کی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے, تو استخارہ کر کے بتائیے کہ کوئی ایسے معاملات ہیں میرے ساتھ. دیکھیں عمران خان صاحب, اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. خدا نخواستہ اگر میں فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا, میرے بچے نہیں اٹھتے, میرا گھر والے نہیں اٹھتے, تو ہم سمجھ لو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے رزق کو تباہ کر رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا رزق کم ہو جائے تو اس میں جادو کا اثر ہو. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ نمازی بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, پھر بھی رزق کم ہوتا ہے. تو حدیث قرآن کی آیت ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کبھی رزق بڑھاتے کبھی گھٹاتے ہیں. تو یہ کبھی رزق گھٹ جائے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کسی جادو کی وجہ سے گھٹا ہے. تو جناب عمران صاحب, آپ کا استخارہ ہم نے کیا, آپ پر کوئی جادو نہیں ہے, کوئی جنات نہیں ہے, کوئی اثرات نہیں ہے. میری لاکھوں کروڑ دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت عطا فرمائے اور شفا بھی عطا فرمائے. رزق کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کا جو ارشاد ہے کہ صبح کا وقت رزق تقسیم ہوتا ہے, اس وقت اگر ہم فجر کی اذان سنتے ہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, ایک تصویر پڑھ لیا کریں, آپ پڑھیں, آپ کی بیگم پڑھے, آپ کی امی پڑھے, دیکھیں کیسے رزق کھل جاتا ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر بشیر صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے ہیں سعد, ان کی انہوں نے ابھی شادی کروائی ہے, وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دبئی گئے ہوئے ہیں 3 مہینے کے لیے. تو استخارہ کر کے, وہاں پہ یہ نوکری کے خواہش مند بھی ہیں, تو استخارہ کر کے یہ بتائیے کہ وہاں پہ نوکری کرنا ان کے لیے بہتر ہے اور ابھی ان کو نوکری مل جائے گی اس 3 مہینے کے پیریڈ میں. دیکھیں استخارہ کا جواب تو ہے کہ بالکل بہتر ہے, اگر جاب مل جاتی ہے تو ملنے کی امید بھی ہے, اور آپ دعا بھی کریں. کراچی سے آپ نے بات کی ہے, میرے پاس آ جائیں, ہم آپ کو اس کا علاج دیتے ہیں. آپ دونوں میاں بیوی, ڈاکٹر صاحب آپ اور آپ کی بیوی پڑھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ راستہ کھا دے گا. استخارے میں ان کو وہاں دبئی میں کام کرنے کی اجازت بھی ہے, اور اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ کرے گا مل بھی جائے گی انشاءاللہ. صحیح. اور اوکے, پھر لاہور سے ہمیں صالحہ صاحبہ نے ہمیں فون کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بیوہ ہیں اور یہ کاروبار بھی کرتی ہیں کوئی, ان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے, تو کیا اب یہ قبرستان جا سکتی ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان جانا عورتوں کو منع ہے, مگر یہ ہے کہ والدہ کو اشارے ثواب کرنے کے لیے بھائی کے گھر پہ بیٹھ کے کرنے میں تھوڑی کوئی, اس کی تو کوئی پرواز ہی نہیں ہے نا, اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. اگر آپ کے امریکہ میں جو ہے نا عزیز انتقال کر گئے, اب دیکھو نا ہمارے کلیگ صاحب تھے, جب میری بات ہوئی امریکہ گئے تھے علاج کے لیے, وہاں انتقال ہو, کل تدفین بھی وہیں ہو گئی, سمجھے. تو اب یہ کہ یہ لوگ تو یہاں رہیں گے گھر والے, تو اب وہ تو قبرستان نہیں جائیں گے نا. تو عیسیٰ صاحب تو آپ دنیا کے کہیں بھی پہنچتا ہے. تو میری بہن آپ کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کر جتنا پڑھ سکتی ہے پڑھیں, روزانہ کریں. میرے والد صاحب کے انتقال کو 25 سال ہو گئے, میری ماں کے انتقال کو 4-5 سال ہوئے, مگر میں وہ خوش نصیب ترین بیٹا ہوں کہ ان 25 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا جو میرے والد صاحب کو میرے طرح عیسیٰ صاحب نہیں ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر کو ہر ایک کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اوکے, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس دعا کے جو ہے وہ لیے کم منٹس بچ جائیں, تو فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو اجازت دیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, اور آپ سے درخواست ہے کہ دعا کے ساتھ ہمیں رخصت کریں, اور آپ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آج کی جو عبادات ہوں گی رات کی, ان میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. بطفیل رحمت للعالمین, بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. آمین. آج کی رات شب برات میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی ملے گی. یا اللہ جنہیں تو آزادی عطا فرمائے گا, ان کے صدقے ہمیں بھی جہنم کی آزادی اور قبر کے عذاب کی آزادی مقدر فرما دے. اور یقیناً فرما دیا تیرے نبی نے کہ اس رات میں اس کو آزادی ملے گی کہ جس کے دل میں کینہ نہیں ہوگا, جو ماں باپ کو ستاتا نہیں ہوگا,
جس نے رشتہ نہیں توڑا ہوگا تو اے اللہ ہم نے اگر کسی رشتہ توڑا ہوا ہے تو آج دن کے اندر رشتہ جوڑنے کی، کینہ سینے سے صاف کرنے کی، ماں باپ سے معافی مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ اس رات کی برکت سے ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، بے روزگاروں کی بے روزگاری دور کر دے، آمین۔ مصیبتوں کی مصیبت دور کر دے، ہم ساری امت کا بھلا فرما، ہم ساری امت کی خیر فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔